अस्सलाम वालेकुम। बहज़त चलानी हाज़िर खिदमत। प्रोग्राम आप देख रहे हैं बियॉन्ड विद बहजत के साथ एक मुलाकात। आज हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं और जो मेरा हमेशा अपने सुनने वालों, देखने वालों से एक ही बात मैं कहती हूँ कि हम चाहते हैं कि हम उन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात कराएँ, जो हमारे ख़्याल में जिनसे आपकी मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको लिए चलते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में। जहाँ ये सवाल है कि क्या वाक़ई फ़िल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है? या खुद हमने अपनी ही फ़िल्मों को संजीदगी से लेना छोड़ दिया है? और एक बड़ा सवाल ये है कि आज भी पाकिस्तान की फ़िल्मों में वही कहानियाँ हैं, वही अंदाज़ है, वही फ़ॉर्मूले हैं। क्या मैं सही हूँ या मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है? और सबसे अहम बात जो मुझे आज के उस अपनी शख्सियत से पूछना है कि पाकिस्तान के पढ़े-लिखे घरानों की लड़कियाँ आज भी उस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं आती, जैसे कि वो बाकी मीडिया की शक्लों में, मीडिया के फ़ॉर्म्स में देखी जाती हैं? तो जनाब आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें कुछ लोग लॉलीवुड का निजात धंधा कहते हैं और कुछ कहते हैं फार्मूला फिल्मों का बादशाह। आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद नूर साहब की। तो उनसे बात होगी बेहद खुलकर, बेहद बेलाग और शायद कुछ सख्त सवाल भी। सैयद नूर साहब के साथ साथ नूर नगमी भी मौजूद हैं, जो यहाँ अमेरिका में हैं, जिन्होंने सरहदों, ज़बानों और सकाफ़तों की क़यूद से निकलकर अपनी पहचान खुद बनाई। एक ऐसा नाम जो हॉलीवुड, इंडिपेंडेंट सिनेमा और थिएटर तीनों दुनियाओं में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है। तो आइए आगाज़ करते हैं। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। हमें मालूम है गुज़िश्ता दिनों जब बात हुई आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी, आप अपने एक सेट की तैयारी में मसरूफ़ थे। लोगों को ये भी बताने की बात होती है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इतने बड़े-बड़े नाम जो हैं, उनको सिर्फ़ अंदर नहीं बैठना होता बल्कि बिल्कुल धूप में, छाँव में, हर जगह पे खुले में बैठ के अपना काम करना होता है। तो इसलिए सैयद साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और नूर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप ये मेरे साथ आपका एक तो इंटरव्यू था, उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आप मेरे साथ शरीक हैं, तो आपके वक़्त का भी बेहद शुक्रिया। तो बात करते हैं हम सैयद नूर से आगाज़ करती हूँ मैं। तो सैयद साहब सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आपने एक ऐसे वक़्त पर फ़िल्में बनाई हैं, जब इंडस्ट्री तकरीबन आप समझें कि ख़त्म थी। क्या आप भी वाक़ई खुद को लॉलीवुड का रेस्क्यू करने वाला समझते हैं या सिर्फ़ एक मिथ है? कैसे कहेंगे इसको, किस तरह से देखते हैं? मैं तो जी एक फ़िल्म मेकर हूँ और मेरा इश्क है फ़िल्म मेकिंग से, और मैं 55 साल हो गए मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में, और मैं यही काम करता चला आ रहा हूँ। बल्कि कल रात मैं किसी खाने पे था तो मुझे कहने लगे, सैयद साहब आपने कोई साइड बिज़नेस भी किया हुआ है? मैंने कहा मेरा साइड भी और सेंटर भी यही बिज़नेस है फ़िल्म। मुझे और कोई काम नहीं करना, आखिरी दम तक यही काम करेंगे, और इसी में मुझे रिस्पेक्ट मिली है और इसी में मेरी मोहब्बत पिन्हा है। तो ये सब बहुत मुश्किल वक़्त में पाकिस्तानी सिनेमा ख़त्म होने वाली सूरत बन गई थी। क्या आप समझते हैं कि अगर आप और आपके साथ आपके दूसरे वो अहबाब जिन्होंने मिलकर कोशिशें की, ना होते, तो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुँचता? ज़रा थोड़ा-सा पीछे जाइए, याद कीजिए, जबकि एक ज़माना था कि बिल्कुल फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत ही नीचे चली गई थी। जी, गौर कीजिए आप, सिर्फ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री ही नहीं गई, पूरी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री गई है। जब मल्टीप्लेक्सेस का आगाज़ हुआ है, हम मोनो फ़िल्म बनाते थे, सिंगल स्क्रीन सिनेमा पे फ़िल्में चलती थी। अब्रॉड में मल्टीप्लेक्सेस का रिवाज आया, एक नया सिनेमा देखने को मिला लोगों को। 5.1, 7.1 साउंड इन्हांस की, पिक्चर इन्हांस की, और लार्जर देन लाइफ फिल्म बनी, तो वो सर्वाइव कर गए। हमारे यहाँ चूँकि बर सग़ीर में जो फ़िल्में बनती हैं वो बहुत सोशल एलिमेंट्स पे बनती हैं, बहू, सास, लव मैरिज, इश्किया गाने, इसी पे हम दिलीप कुमार से लेके आज तक आ जाए, नदीम साहब तक आ जाएँ, नदीम साहब से लेके आगे जो लड़के हैं जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, मोहम्मद राना है या शान है, वो उसी पैटर्न पे ही काम। और आप ये देखिए कि जिन फिल्मों में आज बरसगीर की फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक, गाने कमज़ोर हैं या नहीं हैं, वो फिल्म चलती नहीं।
گانے جو ہیں یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے فلم کی، اور اس کو فارمولا کہا جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو بنائیں، کوئی ایسی تجرباتی فلم بنائیں، تو چند لوگ دیکھیں گے اس کو، اور پیسہ اس کا اتنا ہی اس پہ خرچ ہوگا جتنا فارمولا فلم پہ ہوتا ہے. تو کوئی ادارہ یہاں نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیسے دے، یا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مکان گروی رکھیں یا بیچیں اور فلم بنائیں. یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی. جب تک یہ ملٹی پلیکسز نہیں بنے تھے، سنگل اسکرین سینما تھے، تو فلم ایک اناؤنس ہوتی تھی اسٹوڈیوز میں، تو پورے پاکستان سے لوگ آ جاتے تھے، پورے شہروں سے، کہ یہ ایڈوانس ہے جی ہماری فلم ہوگی، یہ ایڈوانس ہے ہماری فلم ہوگی. وہ سب ختم ہو گیا. جب سب ختم ہو گیا تو کیش تو کسی کے پاس نہیں تھا، سپورٹ بھی کہیں سے نہیں تھی. تو جو بزنس مائنڈڈ لوگ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، ہم نہیں کریں گے. تو فلم جو ہے یہ یقیناً ایک کاروباری بزنس ہے بڑا زبردست. اسی پیٹرن پہ لوگ سوچتے ہیں، دنیا میں سوچتے ہیں. اب جیمز کیمران کو کیا پڑی ہے انسانوں کو بندر بنا کے اوتار بنا دیں؟ وہ بھی تو لارجر دین لائف ہے نا، فارمولا ہے. چلے تو میرے یہ سوال کا صورت جواب حال بھی ہے. آ گیا. جی میرے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ جو آپ پہ دوسرا ایک بلیم کرتے ہیں کہ فارمولا فلم بیسڈ آج کل انڈسٹری میں بہت چلتا ہے، جہاں فارمولا فلمیں بنائی جاتی ہیں، اسی کا جواب آپ دے رہے ہیں. بالکل. یہ میڈم جی، یہ لوگ جو فلم دیکھنے آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، رونے دھونے کے لیے یا لیسن کے لیے نہیں آتے. یہ میرا آزمایا ہوا. میں نے بڑی بڑی اچھی فلم بنائی، جیسے دوپٹہ جل رہا ہے، زیور. انہوں نے وہ بزنس نہیں کیا جو میری سرگم نے کیا، یا جو میری جیوا نے کیا، یا گھونگھٹ نے کیا، یا چوڑیاں نے کیا، یا مجاجن نے کیا. یہ سب فارمولا فلمیں تھیں، لیکن لوگ اس میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے، انجوائے کرتے تھے. تو فلم جو ہے وہ یہ انجوائے کرنے کا نام ہے. میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ملک میں جاتا ہوں تو میں پہلے سینما جاتا ہوں کہ میرا یہ مائنڈ کی انٹرٹینمنٹ ہے، اور میں وہاں جا کے دیکھوں. ایک سوال اور ہے. آپ کی فلموں میں عورتوں کا کردار ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ قسم کا، لیکن جو تنقید کرنے والے ہیں یا ناقدین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ کردار جو ہیں وہ مظلوم ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ یہ تصور بنا ہوتا ہے کہ قربانی دینے والے ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں، آپ نے پاکستانی عورت کو اپنی فلم میں ایمپاور کیا ہے، یا پھر یہ ایک اسٹیریوٹائپ تھا؟ ان پاور تو اب آ کے ایک رجحان ہوا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ میں نے ابھی فلم بنائی ہے پرائس آف آنر، جو آنر کلنگ پہ بیس کر کے بنائی ہے. جی ہاں. اور ساتھ ساتھ دیکھیں ایسی فلمیں بنانے کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے بچ گئے، چلو میں نے رسک لے لیا، اور کوئی نہیں لیتا رسک. ایسے کام کے لیے میں بتاؤں آپ کو، ادارے ہوتے ہیں. میں ہر سال وہاں جاتا ہوں ایران میں فیسٹیولز میں. وہاں کی فلم انڈسٹری ہمارے یہاں ہمارے جیسی فلمیں بنتی تھی پہلے، خمینی صاحب کے آنے سے پہلے. خمینی صاحب کے آنے کے بعد یہ سارے فلم میکر بھاگ گئے، چھپ گئے کہ ہم تو بڑی گندی فلمیں بناتے ہیں، تو یہ تو ہینگ کر رہے ہیں، سب کو مار رہے ہیں جو غلط لوگ ہیں. تو وہ جناب بھاگ. انہوں نے جب یہ منسٹری بنائی تو ان کو بلایا، سب فلم میکرز کو اکٹھا کیا، اور ان کو بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے فارابی. یہ فارابی آپ کو فنڈز دے گا، یہ اسٹوڈیوز کی فیسلٹی دے گا، یہ آپ کو جو آپ کا مائنڈ ہے یہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ کھلے دل سے اپنے کلچر پہ فلمیں بنائیں، اپنی جو بڑائی ہے اس کو دکھائیں. جیسا انہوں نے پرووائڈ کیا، تو پھر مجید مجیدی جیسے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے آ کے فلمز بنائی. تو جو پرائیویٹ سیکٹر سے فلمیں بنتی ہیں وہ کبھی بھی رسک نہیں لیا جا سکتا. لیکن جہاں پہ سید صاحب پچھلے دنوں بھی ہماری بات بھی ہوئی تھی شہزاد رفیق صاحب سے بھی کہ فلمی دنیا کو فنڈز ملے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور اب ایک سٹی بھی بنایا جا رہا ہے اسی حوالے سے. اس کا کیا آپ سکوپ دیکھتے ہیں؟ اس کا کیا دائرہ کار ہوگا؟ کن لوگوں کو وہ فنڈز دیے جائیں گے؟ کس طرح کی فلمیں اس سے بنے گی؟ اور کیا اس سے فلم انڈسٹری میں کس حد تک مثبت نتائج سامنے آنے کی توقع ہے؟
आई डोंट नो کہ شہزاد نے آپ کو کیا بتایا ہے، لیکن میں آپ کو بڑا سیریسلی بتاؤں گا. یہ جب مریم اورنگزیب صاحبہ کلچر منسٹری پچھلے ٹیرور میں آئیں تو اسلام جی آباد میں ہم نے ان سے بڑی میٹنگس کی، فلم پالیسی بنی، اور پھر اس میں فلم سٹی کا بھی آئیڈیا آیا، فنڈنگ کا بھی آیا کہ فنڈنگ بھی کریں گے. تو وہ ٹینور ختم ہو گیا ان کا، پھر دوبارہ آیا. لیکن میں نے ان میں دیکھا ان کے اندر ایک یہ بات تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو انہوں نے کنوینس کیا مریم نواز صاحبہ کو، جس کی وجہ سے اب جو فنڈ دیے گئے ہیں پروڈیوسر کو 3 کروڑ میں، 3 کروڑ میں اچھا تو 4 آنے بھی نہیں بنتی. تو لہٰذا اب 3 کروڑ میں بھی ہمیں 4-5 کروڑ ارینج کرنا پڑے گا فلم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو ہم اس کو بنائیں گے. 3 کروڑ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. 3 کروڑ میں بھی انہوں نے 1.5 کروڑ پش کیا ہے، 1.5 کروڑ دے کے، اور کہا ہے کہ جی آپ آگے بنائیں فلم، جب تھوڑی بن جائے گی پھر آئیے گا، پھر آپ کو ہم 1 کروڑ دے دیں گے، اور پھر آپ کو جو بقایا ہے وہ 50 لاکھ وہ آپ کو پوسٹ پہ ملے گا. مطلب یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سپورٹ ضرور ہے، لیکن یہ بالکل. حل نہیں ہے مسئلے کا. جیسے آپ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ایران میں انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا. آپ جیسے لوگ جو کہ فلمی دنیا کی، پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے آج بھی فلم انڈسٹری کھڑی ہے، کیا آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس طرح کا کوئی ادارہ ہو جہاں سے جس میں مختلف جگہ سے یا فنڈز کی جو بھی صورت ہو؟ بہت کوششیں کی ہیں، بلکہ ادارے بچانے کی کوشش کی ہے. پیپلز پارٹی کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک ادارہ بنا تھا، نیفڈیک، جو جی بہت بالکل. ضروری تھا، جی نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. جی. اس کے بعد آگے جو گورنمنٹس آئیں انہوں نے وہ نیفڈیک کے پیسے بھی کھا لیے، ان کے جو سینما تھے اس کی جو پراپرٹی جی تھی وہ بھی سینما. بیچ کے کھا لی، اور وہ ادارہ بھی بند کر دیا. دیکھیے کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں آپ کو ایک ادارہ ملے گا فلم کے حوالے سے، جو آپ کو ویلکم کرے گا، جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا جس ملک میں بھی آپ جاتے ہیں. تو ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے. اب ہمیں اکثر یہ فیسٹیولز والے ڈائریکٹ جب رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں یار آپ یہاں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو لکھیں، کس کے لیے، کس کے حوالے کریں گے، یہ لوگ ہمیں بھیجیں یا ہم آنا چاہتے ہیں یا ان کو. تو یہ ایک صورتحال بہت خراب تھی، اب بہتر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جیتے جی ہو جائے گی. انشاءاللہ. نور، آپ نے پاکستان فلم انڈسٹری سے شروع کیا تھا اپنا کیریئر، مطلب ظاہر ہے کہ ریڈیو سے شروع کیا، ٹی وی، تھیٹر، سارا کچھ وہاں بھی کیا، پھر اسی اپنے فن کے ساتھ یہاں بھی آ گئے. آپ سید صاحب سے پوچھیں، کیونکہ آپ یقیناً اس وقت کی فلم انڈسٹری سے لے کر آج تک کی فلم انڈسٹری پہ آپ کی ایک بڑی گہری نظر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سید صاحب کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو اب تک یہ نہیں کر سکے یا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھی شامل کر لیا. میری خوش قسمتی ہے کہ شاید بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور ان سے بات ہو رہی. بلکہ سب سے پہلے تو میں راجی آپ کو بہت بہت مبارک جو یہ تھینک یو سر. پنجاب فلم والوں نے کیا ہے. جی تھینک یو. مجھے بہت چھوٹی امید سی ہے. مبارکباد، چھوٹی سی. دیکھیے کسی نے ایک کیا تو پش ضرور ہے نا، نقوی صاحب ایک اور پش یہ ضرور ملا بہت ہے، اچھا اور کام سٹارٹ ہوا ہے. اس سے کم از کم رونقیں جو آئیں گی نا لاہور کی فلم انڈسٹری میں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں سر. فلم انڈسٹری چاہے لاہور کی ہے چاہے کراچی کی، وہ پاکستان کی ہے. اور یہ جو ہاں اس میں فرق پیدا کرتے ہیں کہ جی لاہور کی انڈسٹری کراچی چلی گئی، اور یہ ارے کہاں چلی گئی بھائی، کیسے چلی گئی؟ جو جہان کا کراچی کا ایکٹر تھا، آپ کو یاد ہوگا، لاہور میں آ کے کام کرتے تھے، چاہے وہ کمال سبھی ہیں، لوگ چاہے وہ محمد علی ہے، وحید مراد ہیں، چاہے وہ روزینہ ہیں، چاہے وہ زیبا ہے، چاہے وہ کمال ایرانی ہے، مطلب جس کو اٹھائیں سب نے آ سبھی کے لوگ یہاں کام کیا، موسٹ بالکل. کیونکہ یہ پاکستان فلم انڈسٹری تھی. ابھی ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کراچی چلی گئی انڈسٹری. اس دور میں جب فلم ڈیجیٹل ہوئی ہے، میڈم ذرا غور کیجیے گا، جب فلم ڈیجیٹل ہوئی ہے نا، تو ڈیجیٹل کا ایکسپیرینس فلم والوں کا نہیں تھا. وہ تو 35 پہ پکچرائز کرتے تھے، ایک دم ڈیجیٹل ہو گیا. وہ ڈیجیٹل کا ایکسپیرینس کراچی میں تھا چینل والوں کے پاس. انہوں نے اپنی سیریلز کو
چھوٹا کیا، 2.5 گھنٹے پہ لے کے آئے اور اس کو بتا دیا کہ جی یہ فلم لگا دیا، جبکہ وہ فلم کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. تو لہٰذا چینل جو تھے کراچی کے، انہوں نے فلمیں پروڈیوس کی، تو ظاہر ہے وہ کراچی میں ہی کریں گے. تو لہٰذا یہاں کوئی تھا نہیں، یہاں ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے. تو یوں جب کراچی میں فلمیں پروڈیوس کی گئی، چینلز پروڈیوس کرا تھا، ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، اپنے چینل پہ وہ اس کو پروموٹ کرتے تھے فلم کو، تو فلم چل بھی جاتی تھی. ہمایوں سعید صاحب جو تھے وہ اس پہ تھے اے آر وائی پہ، دوسرے لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے اپنا جیو کے ساتھ، کچھ لوگ دوسرے ہم کے ساتھ تھے. تو انہوں نے فلمیں، کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی پروڈیوسر نہیں آیا وہاں کے جس نے پروڈیوس کی ہو فلم. تو ہمارے ہاں تو پروڈیوسر آتا تھا، پروڈیوس کرتا تھا. تو یہ یار دوست نے اڑا دیا کہ جی پاکستان پنجاب کی فلم انڈسٹری ختم ہو گئی ہے. اور وہ کیونکہ شروع سے ہی کراچی والے جو ہے وہ محسوس کرتے تھے کہ فلمیں اور فلم انڈسٹری لاہور میں ہے. تو لیکن جیسے یہ تھوڑا سا ہوا، انہوں نے بہت شور مچایا کہ ہم نے اب ادھر آ گئی انڈسٹری. اور اس کے بعد وہ بھی کہاں گئی، انہوں نے وہی فلمیں بنائی، ڈرامہ ٹائپ فلمس بنی. فلم جو ہے، میں یہ نور صاحب، لارجر دین لائف میڈیم ہے. جو میڈیم آپ بنا ہے. نہیں سوچ سکتے وہ فلم ہے، اور جو آپ کی پرابلم ہے، مسائل ہیں، وہ ٹی وی ڈرامہ ہے، کیونکہ وہ فری دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو، اور جتنا چاہے دیکھ لیں اور بند کر دیں. اب سنیما میں پہنچ کے تردد کر کے آپ گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں، جا کے لائن بھی لگتے ہیں، ٹکٹ بھی لیتے ہیں، پھر پاپ کارن لیتے ہیں، پھر بچوں کو سنبھالتے ہیں، فیملی میں گئے ہیں آپ تو. اور پھر سب سے بڑی بات جو نقصان جس نے پہنچایا ہے، یہ ملٹی پلیکسز تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں بڑا فائدہ. ٹھیک ہے، پھر 3,000 4,000 کی ٹکٹ ہے، تو کیسے 5 آدمی جائیں گے؟ 15,000 روپے، پھر کوک لے گے، 20-25,000 روپے آپ کا خرچ ہو جائے گا. تو یہ بہت مہنگی انٹرٹینمنٹ ہے. ہمارے ہاں جو فلمیں چلی ہیں، 35 روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی چوڑیاں میں، 35 روپے کی، اور اس وقت اچھا، 40 کروڑ کا بھی. 40 کروڑ. تو 40 کروڑ کا، اور آج جو ہے 3,000 کی ٹکٹ ہے، اور 10 کروڑ بھی نہیں آتا ہے پروڈیوسر کو، بجٹ پورا نہیں ہوتا. چلے نور، آپ یہ سعید صاحب آپ نے بات کی ہے فلم چوڑیاں کی، تو اسی کی ہم بات کرتے ہیں. یہ فلم جیسا کہ آپ نے بتایا، نہ صرف اس نے بہت اس کی آمدن بھی ہوئی، بلکہ بے انتہا ایک ہٹ ہونے کے علاوہ ایک ٹرینڈ سیٹر بھی یہ بن گئی تھی. آپ کے خیال میں اس کی کامیابی کی اصل وجہ کیا تھی؟ ہوا یہ کہ جس زمانے میں میں ڈائریکٹر بنا 93 میں 250 فلمیں میں لکھ چکا تھا اس سے پہلے، اچھا. 76 سے لے کے 92 تک. تو اصل میری ٹریننگ ڈائریکشن کی تھی، میرے استاد ہے سلیمان صاحب. تو مجھے کوئی چانس نہیں دیتا تھا، رائٹنگ کرا رہے ہیں، میں کیے جا رہا ہوں. خیر وہ مجھے پیسے جمع ہو گئے، میں نے خود فلم پروڈیوس کی. اور جب فلم پروڈیوس کی تو لوگ کہنے لگے یار جو پنجابی کا دور ہے تم پنجابی بناؤ. میں نے کہا اچھا. میں تو نہیں بناؤں گا، میں تو اردو ہی بناؤں گا. میں نے اردو بنائی، اور فلم کا نام تھا قسم، جو چل گئی. دوسری فلم میں نے جیوا بنائی، وہ بھی ہٹ ہو گئی. تیسری فلم میں نے سرگم بنائی، وہ بھی بہت کامیاب ہو گئی. عدنان سمی انٹروڈیوس ہوا، زیبا بختیار انٹروڈیوس ہوئی اس فلم میں. پھر ہوائیں بنائی، اور ایکٹر ایک ساؤتھ تھا، اس کو انٹروڈیوس کرایا. تو ان دا مین ٹائم پنجابی فلم کا ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا، اور اردو فلمیں ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئی. اور جو پنجابی ڈائریکٹر تھے انہوں نے بھی اردو فلمیں بنانا شروع کر دی. جب یہ اچھا. ہوا تو میں نے کہا کہ اب میں پنجابی بناؤں. پھر میں نے ازرائے چینج میں نے پھر وہ چوڑیاں بنائی. اور چوڑیاں بناتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ضرور تھا سینما، سنتوش بھائی کا، حبیب صاحب کا، اجاز صاحب کا، وہ جو فلمیں ہوتی تھیں میوزیکل لو سٹوریز، تو اس کو میں نے اسی جیسے کہ آپ نے مجھے فارمولا کہا وہی فارمولا میں نے اٹھا کے تو وہ فلم بنائی. اور وہ ایسی فلم بڑا عرصہ ہو گیا تھا لوگوں نے نہیں دیکھی تھی. ایکشن کی بھرپور فلمیں، بدماشی پہ، طائفوں کے ڈانس، اور یہ تھی، لیکن اس میں بڑے ڈیسنٹ کریکٹر تھے. پھر میں نے اوریجنل لوکیشنز پہ جا کے کی شوٹنگ.
تو لوگوں اچھا نے گاؤں دیکھا، یہ دیکھا، تو ان کو بہت پسند آیا، اور دس واز دا ریزن کہ وہ فلم چل گئی۔ میں بات کرنے لگی تھی، ابھی بات کر رہے تھے سید صاحب فلم جیوا کی. جیوا کو اگر میں کہوں تو اس کو جیسے کہتے ہیں نا ایک کلٹ سٹیٹس ملا تھا، خاص طور پر سلطان راہی کے کردار کی وجہ سے. جیوا کیا ایک ریئلسٹک فلم تھی یا ایگزیجریٹڈ تھی، یہ جس میں بڑی ایک نہیں، مردانہ سلطان راہی عنصر اس لا میں دیا گیا سلطان تھا؟ راہی نہیں میڈم، اس میں اس سلطان سلطان راہی راہی نہیں تھے، اس میں کون ادھر تھے؟ اگر ندیم میری صاحب کا غلط، مین کریکٹر. ندیم صاحب کا. اچھا، تو لیکن اس کو ہاں ہاں، اگر آج کے دور میں کہتے ہیں کہ جیوا بنائی جائے تو کیا وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں دور بدل رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں اچھا نا فلم انڈسٹری ریوائیو کرے، فلم انڈسٹری ریوائیو نہیں ہو سکتی. جو اس کا ایک مزاج تھا، ایک دور تھا، وہ ختم ہو گیا اپنے ساتھ. اب ایک نیا دور شروع ہوگا، نئی انڈسٹری شروع ہوگی، جس میں اے آئی کا بھی کام ہوگا، اسپیشل افیکٹس بھی ہوں گے، جن بھوت بھی ہوں گے. اب گورا بھی جنوں بھوتوں پہ بنا رہا ہے فلم ساری. تو اب نیا ایک دور شروع ہوگا. اگر آپ کہیں کہ جیوا کریں تو جیوا ریپیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اسکرین پلے چینج ہوگا. جیسے میں نے ابھی چوڑیاں کو ریپیٹ کر رہا ہوں، میں چوڑیاں اچھا 2 بنا رہا ہوں، تو میں نے اس کا سارا اسکرین پلے چینج کر دیا ہے. نام ضرور رکھا ہے چوڑیاں 2، لیکن اس کا اسکرین پلے میں نے چینج کر دیا ہے. اچھا، تو وہ کیا اسی کہانی کا تسلسل ہو یا نئی کہانی ہے کوئی؟ بالکل نہیں، نئی کہانی. نئی کہانی کے ساتھ. تو چلیے، اس کا مطلب ہے کہ ناظرین اب اس بات کو کریں گے کیا. سائمہ نور کے ساتھ آپ نے جو فلمیں بنائیں وہ بھی بہت کامیاب رہیں، تو کیا اس فلم جی میں سائمہ ہوں گی؟ بالکل ہیروئن ہوگی. اچھا، ہیروئن ہوں گی. تو کیوں چلیے بھلا؟ اگر آپ کو یہ لوگ چونکتے ہیں اس بات پہ کہ وہ اتنی سینئر ہو گئی ہے، اس کی ایج بھی ہو گئی ہے. تو میں کہتا ہوں کم بختو، جب ایکٹر کو کام کرنا آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو ریٹائر کر دیں. اب میں اس کے لیے ایک ایسا رول تخلیق کیا ہے کہ جی وہ چوڑیاں فرسٹ کے بالکل اپوزٹ ہے. اچھا، امیزنگ شاہ جی ایک امیزنگ. سوال اکثر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے جی زمانے میں تو شباب کرانوی صاحب تھے، بہت بڑا جی ہاں، ادارہ تھا شباب جی پروڈکشن، ہاں، بہت بڑا. اور وہ نئے نئے چہروں کو اور لے کے آتے تھے، جس کی وجہ سے میں بھی وہاں پہنچ سکا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وہی کام پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے کیا، اور بے شمار نئے چہروں کو آپ نے انٹروڈیوس کیا. تو جی ہاں کیسا لگتا ہے آپ کو یہ؟ سر جی، میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں جو کوئی نہیں بتائے گا. ہوں، جب آپ بہت کام کر لیتے ہیں اور نئے ایکٹرز کو لے کے کام کرتے ہیں تو آپ نئے ہو جاتے ہیں، خود بھی نئے ہو جاتے ہیں. آپ کا جو ایکٹر ہے وہ آپ کی ہدایت کے مطابق کام کرتا ہے. جو سیزنڈ ایکٹر ہوتے ہیں وہ آلموسٹ فکس ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیسے مسکراؤں تو اچھا لگوں گا، میں کس طرح دیکھوں اچھا لگوں گا. اگر اس کو کہیں ہم چینج کرنے کو تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. میں نے ایک فلم لکھی، نور صاحب آپ کو یاد ہوگی، آہٹ، ہاں، ندیم صاحب اور وحید مراد صاحب. اچھا، جاوید فاضل صاحب اور میں نے ہم نے فیصلہ کیا یار وحید صاحب کا ہیئر سٹائل چینج کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈاکٹر کا رول کر رہے ہیں، تو یہ ہیئر سٹائل. ماتھے تو میں ہے. پہلے دن وحید مراد صاحب آئے سیٹ پر. ہاں جی، کیا ہے یار، کہانی بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے اوکے، سیٹ بھی اچھا لگا ہے تمہیں. تو جاوید تو مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ میں بات کروں. میں نے کہا وحید بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بال جو اوپر کوٹ سے ہیں اور آپ کو چیز ماتھا واتھا. ارے کیا بکواس کر رہے ہو تم، یہی میری پہچان ہے، یہی میری پہچان ہے، میں کیوں کروں. لیکن بٹ ندیم صاحب فالو دس پوائنٹ. جب وہ دہلیز میں آئے تو انہوں نے ہیئر اسٹائل چینج کر دیا، وہ پیچھے لے گئے بال سارے اپنے. تو وہ ان کو 10 سال اور مل گئے. ایکٹر کو اپنا آپ چینج کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں گے گورے ایکٹر جو ہیں گیپ لیتے ہیں، پھر ایک فلم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنا شکل تیار کرتے ہیں. اگر مونچھ رکھنی ہے تو اوریجنل رکھ کے، کوئی داڑھی رکھ کے، کچھ بالوں کا سٹائل بنا کے، تو وہ نیا بن کے آ جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہے تو یہ وہی ایکٹر، لیکن اس نے کیا سٹائل بنایا ہے. تو میرا بس یہی ہے کہ میں تو کسی کو بدل نہیں سکتا، لیکن نئے لوگ لے سکتا ہوں.
नए लोग ले लो। शादी मुझे एक अक्सर अब ये होता है कि हमारी फिल्मों में अभी तक मेकअप सही नहीं हुआ। वो जो मूंछ लगी हुई है वो इतनी होती है कि ये नकली लगी हुई है। तो इसका कुछ उपाय कीजिए आप लोग। नहीं, हम उपाय तो करते हैं, लेकिन आपको पता ही है हम इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं। इधर किसी ने किया भी नहीं। एक शीशा उठाने वाला बंदा 2 फिल्मों में शीशा उठाता है, तीसरी फिल्म में कहता है मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो ये जो शौकीन लोग हैं उन्होंने किया भी है चेंज। अब मैंने जीवा में मैंने इंग्लैंड से मेकअप मंगवाया था उनका, मुस्तफा कुरैशी साहब का। वो क्या वो ज़बरदस्त लगा था। या मैं तो अब जो ये नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जो पंजाब गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रही है, तो मेकअप के डिपार्टमेंट पे भी थोड़ा काम होना चाहिए मेरे ख्याल से। बल्कि बिल्कुल, जैसे आप जैसे कह रहे हैं उसमें मेकअप तो ठीक हो ही नूर सकता साहब, ये तो डायरेक्टर्स की जॉब है कि वो नए लोगों को हाँ, क्रिएट करें, उनको टाइम दें और अपने मेकअप को वो खुद देखें कि कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो हाँ, अच्छा शादी शादी एक सवाल है कि जैसे यहाँ हॉलीवुड में कास्टिंग होती है और एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है, जी हाँ। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक बाकायदा कास्टिंग डायरेक्टर्स हों, स्क्रिप्ट उनको दिया जाए और वो फिर सही एक्टर ढूंढ के और डायरेक्टर को दें या प्रोड्यूसर्स को दें कि लिए ये एक्टर्स हैं आपके काम के। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा अभी तक, और सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही क्यों पिक करते हैं एक्टर्स को? हाँ, नगमे साहब का जो जी, सवाल था। मैं 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 जवाब देता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, जो मैं हफ्ते में एक बार तो लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताता हूँ। अब देखें, यहाँ पाकिस्तान में एक डायरेक्टर होता है जो सब चूज़ करता है। अगर उस डायरेक्टर के जहन में प्रॉपर स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स का स्ट्रक्चर है कि उसकी क्या नफ्सियात होगी, उसकी कैसी शक्ल होगी और मूछ होगी नहीं होगी, आंखों पे पट्टी होगी, काना होगा, ये सब सोचता है, तो इसमें कौन आर्टिस्ट सूट करेगा वो ले लेता है, जो मेरा मोटो रहा है। जबकि दूसरे डायरेक्टर्स का ये रहा है कि जी सुल्तान रई साहब लेंगे, आपकी फिल्म बिक जाएगी, अंजुमन आ जाएगी, चलो जी। अब कैरेक्टर उनको सूट करते हैं नहीं करते, और वो ले लेते हैं बॉक्स ऑफिस के हवाले से कि जी ये बॉक्स ऑफिस पे पॉपुलर है। तो कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे पाकिस्तान में डायरेक्टर ही होता है। और मुझे इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी। मैंने जब सरगम शुरू की तो मैं ढूंढ रहा था मैं किसको कहूँ। कभी बाबर को मैंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ था, उसको ले लूँ उसको ले लूँ, मुझे समझ में ना आए मैं क्या करूँ। अचानक मेरे जहन में आया अदनान समी। वो पीटीवी पे कीबोर्ड वगैरह बजाता था। मैंने कहा यार ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी फिल्म की कहानी में एक बर्गर बच्चा है जो म्यूज़िक सीखना चाहता है, तो ये बर्गर ही लगता है। मैं उसको मिला और उसको मैंने कहा फिल्म में काम करोगे? कहने लगा क्या कह रहे हैं आप, मैं कैसे काम करूँ, मुझे तो नहीं आता, मैं तो कभी कैमरा फेस ही नहीं किया। मैंने कहा गाना गाओगे? गाना भी नहीं मैंने कभी गाया, मैंने एक हमद गाई है बस वो। मैंने कहा मैंने तुम्हें लेना है यार। कह रहा मेरे डैडी से बात करें। मैं वहाँ गया, वो उस ज़माने में कनाडा के में सफ़ीर थे, तो वो आए हुए थे इस्लामाबाद। मैंने कहा जी मैं आपके बेटे को फिल्म में लेना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त है? कहते हैं मेरी इजाज़त है, लेकिन आप शायद मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये अब हीरो करेगा। उसके बाद नूर साहब फिल्म इंडस्ट्री को पता चला कि जी ज़ेबा बख्तियार को मैं इंडिया से ले आया हूँ, उसके साथ एक मोटा सा लड़का है, वो हीरो है। अब सब मेरा कहें तुम पागल हो गए हो, ये ऑड कपल है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे यही चाहिए, मैंने इसी कैसे करना है। अब उसमें एक उस्ताद का रोल था, मैं कि उस्ताद किससे पे करूँ? कभी कभी ज़हन में आए, कभी कोई आए, कभी कोई। मैंने कहा ये लेकिन म्यूजिकली नहीं अच्छे लगेंगे। अचानक मुझे मुलाकात हुई महाराज कथक। क्या बात। वो मेरे कहानी के कैरेक्टर में फिट बैठता था। मैं उनके बिल्कुल। पास चला गया।
ان کو کہ میں نے کہا جی فلم میں کام کرے، کہتے ہیں کہ بھائی جب کام کرو اپنا، ہمارا کام کچھ اور ہے، تم فلم لے کے آگے نہیں، میں نہیں کروں۔ دوسرے دن میں پھر چلا گیا۔ اب مجھے سوار تھا میرے اوپر کہ میں نے انہی سے رول کرانا ہے۔ یہ کاسٹنگ ڈائریکٹر کی بات ہوتی ہے، اور بڑی بالکل۔ مشکل سے وہ مانے اور ان کو لے کے آئے۔ یہ دونوں لوگ جب آئے انہوں نے فلم کو مضبوط کر دیا، شاگرد نے بھی اور یہ کاسٹنگ ڈائریکٹر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے، جو ہم میں کبھی باکس آفس کے ایکٹر کے پیچھے نہیں بھاگا، انٹروڈیوس کرایا چھوڑ دیا، نئے لوگ لے لیے۔ ابھی بھی میں جو فلم بنائی ہے میں نے للکارا سنگھ ان لاہور، تو اچھا میرے ذہن میں تھا کہ یہ چندی گڑھ سے آیا ہوا ایک لڑکا ہے سکھ جو لاہور دیکھنے آیا ہے، تو یہ ایسا شکل ہونا چاہیے جو پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو، وہ لگے کہ واقعی چندی گڑھ سے آیا ہے۔ تو شان کا نیفیو مجھے ملا، اس کی داڑھی واڑی تھی، گنگرالے بال تھے، میں نے کہا تم کرو۔ وہ 2 دن آیا شوٹنگ میں، بھاگ گیا، اسے ہوتا ہی نہیں تھا پھر پکڑ کے لائے اس کو، پھر اس میں حوصلہ دیا اس کو، کچھ تھوڑی لیکچر ویکچر دیا، تو اس نے بعد میں اتنا اچھا کام کیا ہے میڈم اور نور صاحب کہ آنے والا وہ سپر سٹار ہوگا۔ ہاں نہیں، میں نے اس پہ دیکھے رشز آپ نے دکھائے تھے مجھے، اچھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ فلم جب کاسٹ کرتے ہیں تو اس میں جو نور کا سوال بھی تھا، کیونکہ ہماری فارہان طاہر سے بھی بات ہوئی تھی اور اس نے بھی بڑی تفصیل سے اس بارے میں بات کی تھی کہ کس کس طرح سے یہاں پہ کتنی بار آڈیشن ہوتا ہے۔ ایک بار نہیں، نور سے بھی جب میرا انٹرویو ہوا تھا تو میں نے ان سے یہی بات پوچھی تھی کہ جب ساؤتھ ایشین ہوتے ہوئے اس فلم انڈسٹری میں، جو کہ ایک پریڈومیننٹلی ایک وائٹ فلم انڈسٹری ہے، اس میں کیسا لگتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا ایکسنٹ ہے، ہم لوگوں کی شکل مختلف ہے، تو اس پہ بھی نور نے کافی دلچسپ اس پہ بات کی تھی۔ اور اب آپ نے یہ بتایا، یہ مجھے بتائیے گا کہ جب اب آپ نے بتایا کہ آپ ایز اے ڈائریکٹر اس طرح کے کرداروں کے لیے لوگوں کو چنتے ہیں، جو کہ کم و بیش اسی طرح کا کام ہے جو یہاں پر ہوتا ہے۔ اب آپ نے ابھی یہ بھی بتایا کہ یہ للکارا سنگھ جو ہے ان کو آپ نے سکھا بھی دیا کام کرنا۔ سوال میرا یہی ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے کبھی فلم میں کام نہ کیا ہو، یا ایک ایسی بندی جو فلم سے بالکل نہ آشنا ہو، اس کو فلم میں لا کر ڈائریکٹر کس حد تک اس سے جسے کہتے ہیں نا اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے، یا یہ کوئی خدا کی طرف سے دی ہوئی چیز ہوتی ہے؟ ایکچولی ایکٹنگ کا کانفیڈنس تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر انسان میں یہ مادہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ایکسپلور کرتا ہے اس کو یا نہیں کرتا۔ میں نے بھی کیا، ایکسپلور ہی کیا لوگوں کو۔ آپ کو دیکھیں ندیم صاحب کی بہترین فلم، ان کی پہلی فلم ہے چکوری، چکوری اس کے بعد انہوں نے ایکٹنگ کی، اس میں اس نے ایکٹنگ نہیں کی، انہوں نے جو ان کو بہت کہتے تھے وہ کرتے تھے، وہ اچھے لگے۔ ہاں اس کے بعد ان صحیح۔ کو ایکٹنگ آ گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں تمام گانے منہ اٹھا کے گا رہے ہیں نہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سیکھا ہوا ایک بندہ جو ہے وہ ایکٹ کرے اور ایک جو ہے وہ نیچرل اداکاری کرے، تو اس میں کتنا کا فرق ہوتا ہے، اور آپ اس کو نہیں کس طرح بیان کریں گے آنے والے نہیں، لوگوں کے لیے؟ سیکھا ہوا اگر ایکٹ کرتا ہے آ کے تو بہت زبردست ہے، لیکن اس میں صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کو چینج کرے۔ وہ عید مراد صاحب کی طرح یہ نہ کہے کہ میں نے بال نہیں اٹھانے، میں نے چینج نہیں کرنا اپنے آپ کو۔ تو یہی میں نے مثال دی۔ یہ تو مثلا نور صاحب کو اگر میں لیتا ہوں تو ان کو میں بتاؤں گا جی یہ کریکٹر ہے اور اس طرح مجھے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں تو میرے کریکٹر میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مائنس کر کے، جس کو ہم سیلف نیگیشن بولتے ہیں، اپنے تو اچھے لگیں گے۔ اگر یہ کہ نہیں بھائی میں اسی طرح، میں نے کچھ نہیں کرنا، میرے بال بھی اسی طرح رہیں گے، چہرہ، تو یہ مجھے بھی مروائیں گے اور خود بھی مریں گے۔ اچھا، اب ایک بہت حساس سوال شاہ کی جی، بات ہو رہی شاہ جی، ہے کہ آپ کہیں گے میں آؤں اور آپ جیسے کہیں گے ویسے بناؤں گا۔ نہیں آپ چلیے تو بڑے چلیے بھائی، میں میڈم آپ کو بتا دوں یہ شخص کون ہے بہجت میرے نزدیک۔ بہجت میں وہی میں کہہ رہی ہوں۔ بچپن میں ریڈیو پاکستان گیا بچوں کے پروگرام میں، میرا آڈیشن ہوا اور مجھے انہوں نے فیل کر دیا۔ بچوں کا پروگرام کون کرتے تھے؟ نغمی صاحب، ابو نور کے الحسن والد نغمی صاحب، میرے استاد،
میرے جی استاد. ہاں میں تو یہ سوال بھی پوچھنا تھا آپ سے کہ سنا ہے کہ آپ ان ہاں سے میں بہت متاثر. جی میں پھر تھوڑا بڑا ہو گیا، میں نے بچوں کی کہانیاں لکھنی شروع کر دیں. تو جب کہانی لے کے میں گیا وہاں، کوہستان اخبار ہوتا تھا وہاں، تو آگے نقوی اچھا صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے دیکھا، ہاں بھی ویری گڈ، بہت اچھے. میں نے کہا آپ نے مجھے فیل کیا ہوا ہے اس میں. کہتے بھائی مجھے تو پتہ نہیں، فیل کرنے والے پاس کرنے والے اور لوگ ہیں، میں تو تمہیں یہ دیکھا ہوں کہ تمہیں بہت اچھی فلو ہے. انہوں نے پھر مجھے کچھ لیکچر بھی دیے، میں ان کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، وہ لکھتے رہتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے رہتے تھے. میں نے جو اچھا. لکھنا سیکھا ان کے والد سے سیکھا. ارے اور واہ. اب جب یہ صاحب بڑے ہوئے تو یہ ڈائریکٹ شو آپ کے آنی صاحب کے پاس چلے گئے. میں اس زمانے میں ڈائریکٹر نہیں تھا. اگر میں ڈائریکٹر ہوتا تو میں ان کو کبھی نہ جانے دیتا. میں اپنی فلم میں ان کو بابر کی جگہ انٹروڈیوس کراتا. تو یہ ان کے احسانات ہیں مجھ پہ. میں ہر بار جب بھی مجھے ملتے ہیں میں یہی کہتا ہوں آپ میرے استاد کے بیٹے ہیں، مجھے سکھانے والے. پھر اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا جی ثبوت یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے نغمی صاحب یہاں پہ نیو یارک میں، جی. اور ڈائری لکھتے تھے. پھر ایک دن انہوں نے ڈائری میں لکھا کہ رات مجھے اپنے شاگرد نور کا خیال آیا، اس کے لیے میں نے دعائیں کرنی تھی، میں نے دعائیں کی، یہ کیا. وہ نغمی صاحب نے مجھے دکھائی وہ ڈائری. ارے تو میرے لیے بہت تو وہ بہت سرٹیفکیٹ بہت ہے میرے لیے. خوبصورت بات ہے، بہت دل کو چھو لینے والی بات ہے. بڑی خوبصورت ہے. نہیں نور جی کے کرتے ہیں، نور نے ہمیں بھی نغمی بھائی کی کتابیں ساری کی ساری دیں. جب میں اور شبیر نور سے تعزیت کرنے گئے، جب نغمی صاحب چلے گئے تھے تو میرے وہ ظاہر ہے کہ بزرگ تھے. ریڈیو میں بھی میرا تعلق، میں نے اپنا کیریئر ہی ریڈیو سے شروع کیا تھا. تو وہ یہ بڑے لوگ تھے، سید صاحب یہ بڑے لوگ تھے. اچھا یہ آپ بات ہوئی کہ آپ لوگوں کو چنتے ہیں، ایک اہم اور بڑا حساس سا سوال ہے. پاکستان میں آج بھی جو بظاہر سامنے بات لگتی ہے کہ جیسے پڑھے لکھے گھرانوں کی لڑکیاں اب ٹی وی میں تو کافی آنے لگیں، پہلے وہاں بھی کافی کمی تھی اس بات کی، لیکن وہ فلم انڈسٹری میں آتے ہوئے کیوں ہچکچاتی ہیں؟ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی سید نور ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ یہ ایک بڑا نام ہے، کہ آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عدنان سمیع کو، کہ والد کو آپ نے جا کر اپروچ کیا، تو کیا اس طرح سے آپ اس طرف نہیں سوچتے کہ زیادہ پڑھے لکھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی متعارف کرائیں آپ اپنی فلموں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فلم انڈسٹری کے ماحول اس کے کی بارے میں کیوں اس, اس بات کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ایک مثال دوں گا چھوٹی سی. عمر شریف کے جی شو میں تھا، تو وہاں ایم کے ایم کی خاتون تھی کوئی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو جب میں اسٹیج پہ آیا تو کہنے لگی مجھے آپ سے بڑا گلہ ہے. میں نے کہا جی میں نے کیا کیا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ بازار سے لڑکیاں اٹھا کے لے آتے ہیں، نہ ان کا لب و لہجہ، نہ ان کی تعلیم، نہ ان کا کچھ. آپ لے کے بھری ہوئی ہے فلم انڈسٹری ایسے لوگوں سے. مجھے پسینہ آ گیا. میں نے کہا جی آپ نے بجا فرمایا، بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. ابھی میں نے سوچا ہے کہ میں اگلی فلم میں آپ کی بیٹی کو ہیرو لوں گا. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ میں نے کہا جی آپ نے خود کہا ہے کہ اچھے گھروں کی لڑکیاں لیں، پڑھی لکھی لڑکیاں لیں، یقیناً آپ کا گھرانہ بھی اچھا ہے، لڑکی بھی پڑھی لکھی ہوگی، دیں میں فلم میں کام کر. ہو نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. عمر شریف نے وہ لے لی، بریک لے لی، اور بعد میں ان کو ٹھنڈا ونڈا کیا کہ یہ آپ کی مطلب ایسا کوئی بات نہیں، آپ کریں نا. تو ایک تو یہ ریزن، کوئی لاتا نہیں اپنی بیٹی کو، اجازت نہیں دیتا. اور اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس کا قصوروار فلم انڈسٹری ہے. کیوں؟ فلم انڈسٹری نے ہمیشہ جب بھی ہیروئن کو گانے میں لائی، فلم انڈسٹری لے کے آئی پکچرائز کی، تو وہ ڈانس کر رہی ہے. یہ ڈانس کیوں کر رہی ہے؟ وہ ناچ رہی ہے، ہیرو ایسے بیٹھا ہے. اگر کوٹھے کو دیکھیں تو 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح، اور لڑکی ناچ رہی ہے، وہی کام ہیروئن کر رہی ہے. تو دیٹ واز رانگ. یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی فلموں سے ڈانس کو نکال دیا. اور جب کسی لڑکی کو آفر کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتی تھی جی سوری مجھے ڈانس نہیں آتا. میں نے کہا پہلا لفظ جو وہ کہتی تھی مجھے ڈانس نہیں آتا، میں نہیں. ٹی وی کا یہ تھا کہ وہاں لڑکیاں
ڈرامہ بولتی تھیں، فیملی ڈرامہ ہوتا تھا، فیملی کہانیوں پہ جو فیملی پہ بیس کرتی تھی وہ ہوتا تھا، وہ ان کے لیے ایزی ہوتا تھا، وہ چلی جاتی تھی. لیکن اب آ کے ہوا ہے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں اچھے گھروں کی، ایجوکیٹڈ لڑکیاں آ رہی ہیں. یہی ایک ریزن تھا، اور تو کوئی سچ. میرے ہاں تو بڑے اچھے اچھے گھروں کی لڑکیوں نے آ کے کام کیا میری فلموں میں. درست. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس بات کے لیے یا فلم انڈسٹری کے بارے میں جس طرح کا خیال سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر اچھے گھروں سے لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے، وہ خیال بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس طرح بہتر طرح سے مختلف گھرانوں سے لڑکیاں آ رہی ہیں اور فلم انڈسٹری میں آ کر شامل بھی ہو رہی ہیں. چلیے، یہ ایک بڑی خوش کن بات ہے جو آپ نے بتائی ہے. نور صاحب، ایک آپ سے سوال تھا کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو اگر اپنی 3 فلمیں چننی ہو، ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر جو شاہکار آپ کا ہوتا ہے یا جو بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتا ہے، اور بچوں میں سے انتخاب کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اپنی آج تک کی بنائی ہوئی سب فلموں میں سے کوئی 3 فلمیں چننی ہو تو آپ کن کا انتخاب کریں گے؟ سرگم، مشکل کا چوڑیاں اینڈ مجاجن. سرگم، چوڑیاں اور مجاجن. چلیں، اس کا مطلب یہ تینوں فلمیں ہمیں دوبارہ سے دیکھنی پڑیں گی. ناظرین کو بھی ہم کہتے ہیں دوبارہ ضرور دیکھیں کہ اتنا سارا کام، اتنی کہانیاں لکھی، اتنی فلموں کو ڈائریکٹ کیا، اور وہ ڈائریکٹر جس کا نام آج بھی فلم کی کامیابی کی ضمانت ہے، وہ ان 3 فلموں کی بات کرتا ہے، تو ان فلموں کو ضرور دیکھنا چاہیے. کوئی ایسی فلم ہے جس پر ریگریٹ ہوا ہو آپ؟ دیکھیں، میری ایک فلم تھی زیور، اس کا نام تھا زیور. اچھا. وہ ایکچولی تعلیم کا زیور اور جو جولری ہوتی ہے اس کے کمپیریزن میں وہ تھا. 2 بہنیں ہیں، وہ جولری کو اچھا. زیور سمجھتی ہے اور وہ پڑھائی کو سمجھتی ہے. انہوں نے بینکاک میں جا کے فلم بنائی تھی، اور میری نظر میں بہت اچھی فلم تھی، لیکن وہ بالکل ٹوٹل فلاپ ہو گئی، جس کا مجھے رہا افسوس ہے. افسوس آج تک. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب جب پاکستانی فلم انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، مثلا میں بھارتی فلم، ہندوستانی فلم انڈسٹری کی بات کروں تو ان کی بہت پرانی فلمیں بھی ہیں، ان کو بھی ہم بڑے اچھے انداز میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ماضی میں بہت اچھی فلمیں بھی بنی جو آج بھی بہت دل کے قریب ہو سکتی ہیں، لیکن ان فلموں کی ٹیکنیکل کوالٹی آج کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی. تو دنیا بھر میں یہ جو فلمیں ہیں ان کو ڈیجیٹل طریقے سے انہینس کیا جاتا ہے، ریسٹور کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بڑی قدم یا بڑا کاروائی نہیں دیکھی گئی. آپ نے اس سلسلے میں کچھ کوششیں کی ہیں نور سید صاحب؟ کوشش کی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میڈم ہوا یہ ہے کہ فلموں کے نیگیٹو، فلموں کے پرنٹس ضائع کر دیے گئے. کسی نے کیئر ہی نہیں کی، کسی نے اسے سنبھالا ہی نہیں ہے، پرنٹس ہی نہیں ہیں. اب اتنی بڑی بڑی فلمیں، ارمان ہے، آگ ہے، چکوری ہے، بڑی بڑی فلمیں، ان کا نیگیٹو ہی نہیں ہے. نہ نیگیٹو ہے، نہ کوئی پرنٹ ہے. وہ جو ٹیلی سائن ہوا ہوئے کچھ ویڈیوز ہیں، وہی آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں، ورنہ کسی کا، ایون میری فلموں کا نہیں ہے. تو اس ایسا کی یہ جو تھی بات، یہ ہماری سمجھ میں اب آ کے آئی ہے، تب تو نہیں آئی. تب تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ فلم چلتی ہے، بس ختم ہو جاتی ہے. انٹرنیشنلی کبھی سوچا نہیں تھا اس کے بارے میں. رائٹ. تو لیکن ابھی اس کی شاہ کوئی جی، صورت نہیں. ایک سوال ویجد میں پوچھ لوں شاہ جی جی سے. پلیز. جی جی پلیز. شاہ جی جی، آپ کا پلیز. دل چاہتا ہے کہ آپ کی فلم بھی یہاں آسکر کے لیے آئے؟ کوئی ایسا کام ہو کہ جو اللہ آسکر مجھے ہمت دے، اتنی عقل دے کہ میں ایسی کوئی فلم بنا پاؤں جو آ جائے. یہ فلمیں تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزریں گی نہیں، جو میں نے کل بنائی ہیں. تو ہے لیکن بنائیں گے نہیں، انشاءاللہ مجھے لگتا ہوگا، مختلف فلم مجھے فیسٹیولز جو لگتا ہیں. ہے کہ ایسا ہوگا. ہاں، فیسٹیولز میں جاتی رہی ہیں میری فلمیں. جی. میں خود بھی جاتا رہا ہوں فلمیں لے کے، اور اپریشیشن بھی ملی. لیکن یہ جو بڑے فیسٹیول ہیں، جو بڑے ایوارڈس ہیں، اس میں تو ہم فلم بنا لیں، ہمارے لیے وہی ایوارڈ ہے. فلم بنا لیں ہم.
समझते हैं आज सईद साहब आप के पाकिस्तानी सिनेमा बदल रहा है या वाकई कुछ बदल चुका है? आपने पहले इसके बारे में थोड़ी बात भी की कि ज़ाहिर है वक्त के तकाज़ों के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, तब्दीली तो आती है उसमें। लेकिन आज जो नए लिखने वाले हैं या नए डायरेक्टर्स हैं, उनमें कोई तब्दीली आपको नज़र आती है या आप समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तानी सिनेमा पुरानी रविश पर है? पुरानी रवश नहीं है, जिस रवश पे है वो रवश जो है वो गलत है। मैं बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैडम जी, स्क्रीन पे राइटिंग है। यहाँ हमारे यहाँ स्क्रीन पे नहीं लिखा जाता, ना किसी को आता है। ये प्योर एक टेक्निकल जॉब है, प्योर टेक्निकल, जो आपको एक बुनियाद फराहम करता है स्क्रीन प्ले की ये फिल्म होगी आपकी। यहाँ आम सी लिखा जाता है और वो उस पर फिल्म बना देते हैं। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री, मैंने तो देखें इतनी कोशिशें की। आज से 15 साल पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ जाके मैस कम्युनिकेशन के वो डीन थे डॉक्टर मुगीस, उनको मैंने कहा ये फिल्म लगा दें। लोग हमें कहते हैं फिल्म वाले अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है। तो वो कहते मैं मांगता हूँ, इजाज़त मांगता हूँ। खैर इजाज़त मिल गई उनको, मैस कम्युनिकेशन के साथ फिल्म को लगा दिया। और वहाँ से वो डॉक्टर मुगीस की स्पिरिट यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ भी फिल्म शुरू करा दी। एनसीए में भी शुरू हो गई, बीएनयू में भी शुरू हो गई, यूसीपी में भी, हर जगह 4 बैच निकल चुके हैं, एक भी फिल्म मेकर नहीं निकला। ओह! 4 बैचेस के एक अंदर भी से फिल्म मेकर नहीं निकला, इसलिए कि उन्होंने जो पढ़ा, पढ़ाने वाले वो थे जिन्होंने खुद फिल्म नहीं पढ़ी। उसके बाद दुरुस्त। उन्होंने डिग्री लेके वो सीधे किसी प्रोडक्शन हाउस में चले गए, जाके नौकरी कर ली। हम तो तो 5 साल एड़ियाँ ही रगड़ते रहे हैं स्टूडियोज में, डब्बे उठा के लेके जा रहे हैं, डब्बे उठा के लेके आ रहे हैं फिल्म के, एडिटिंग में खुद खड़े हैं, सेट लग रहा है खुद लगे हुए हैं। तो ये असल एजुकेशन वो है, हाउ टू कंसीव। तो आप क्यों नहीं सोचते तो कि ये इस तरह का कोई इदारा बनाएं, आप जैसे लोग, आप अपने जो बना चंद एक के कोई ना कोई तो आपकी सोच का बना के होगा। मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पत्ते उड़ रहे हैं। ये हो के आए हैं नदीम साहब, अच्छा, नूर साहब हो के आए। नहीं तो क्यों वो मेरा चलता ख्याल है कि वो जगह दूर है, नहीं? अगर लाहौर के नहीं नहीं अंदर कर ले। सर, आपको आपको ये बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आप जिस ज़माने में काम कर रहे थे शबाब स्टूडियोज़ में, 90% लोग यहाँ के शूट करते थे, हाँ 90% दैट्स फिल्में ट्रू। यहाँ बनती हाँ ठीक है। थी सर, 90%। और आज जबकि ट्रैवलिंग का कोई मसला ही नहीं है, अब तो मोटरसाइकिल पे आ सकते हैं, तब तो हम तांगे पे, रेड़े पे, बस के साथ लटक के आते थे। तो ये हाँ जिस ये सही कह रहे जुस्तजू हैं। हो ना, जुस्तजू हो तो कोई चीज़ आपके रुकावट नहीं बनती है। आपने खुद ही ये अब बात मेरा कर दी। बेटा है, जी। अब मेरा बेटा, अब उसकी मैंने ट्रेनिंग की है। मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, वो क्रू की बस में आता है। अच्छा। उसका मेरे साथ नहीं जाओगे, तुमने काम सीखना तो उनके साथ बैठो, गप शप करो, उनकी बातें सुनो, लेंसेज को डिस्कस करो, लाइट्स को डिस्कस करो। तो ये ट्रेनिंग है जो नहीं हो रही। तो अभी अ, मेरा ख्याल है कि ये फिल्म सिटी जो बनाने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें हम्म। मिलेंगी जिससे हम इम्प्रूवमेंट ला सकें अपनी फिल्म इंडस्ट्री। पंजाब इसको फिल्म सिटी क्यों कह रहे हैं? ये पूरे पाकिस्तान को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया, या क्या बात है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जब मुआशरे में इस तरह की बात होती है तो ऐसी चीज़ों को बहुत हसास अंदाज में देखा जाता है। चाहे बहुत सारे सोशल इश्यूज जिनको अलग अलग हिसाब से देखने की ज़रूरत है, उनको उस तरह नहीं देखा जाता, लेकिन जब तनकीद करनी होती है तो हम फौरी तौर पर उसके बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी कोई वजह है, ख़ास वजह मैं है इसको, कि इसमें इसकी सारी चीज़ें? मुखालफत बराए मुखालफत है, ये गलत बात है। पंजाब उसमें लफ्ज़ पता नहीं पंजाब का है या नहीं, फिल्म सिटी तो है, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी हाँ सबके लिए। जैसे मैंने आपको बताया, वहीद मुराद साहब भी कराची में आके यहीं बस गए, यहीं काम कर रहे थे। फिर जब काम ख़त्म हुआ वो चले गए। बांग्लादेश से रहमान साहब आ गए, शबनम आ गई, उन्होंने यहाँ काम किया, फिर वो भी वापस चले गए। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ अवेल करनी चाहिए। ये थोड़ी है कि सिंध वालों के लिए ये इंस्टीट्यूट का या ये इसका सिटी का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, नहीं। सारे आए काम करें, इसको बिल्कुल। इसमें फ़र्क
نہ پیدا کریں کہ یہ پنجاب کی ہے، یہ سندھ کی ہے، یہ فلانے کی. پاکستان فلم انڈسٹری ہے. درست. اچھا یہ بتائیے گا سید صاحب، میرا ایک اور سوال بھی تھا کہ یہ نئے نئے جو لوگ آئے ہیں، چاہے وہ ایکٹنگ کے فیلڈ میں آئے ہوں، چاہے وہ ڈائریکشن کے فیلڈ میں آئے ہوں، چاہے وہ لکھنے کے تحریری طور پر آتھر کے طور پر آئے ہوں، مصنف کے طور پر، تو ان سب کو آپ اتنے عرصے سے یہ ساری چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، کیا چیز کی کمی ہے؟ کہاں پر جسے کہتے ہیں کہ کوئی کہیں پہ کچھ ایسی کمی کو دور کرنے کے لیے کیا آپ ان کو دینا چاہیں گے، مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا ان کے لیے ہدایت کے لیے کوئی تو بات ضرور کیجئے کہ کہاں پر کیا کمی ہو جاتی ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بچے جو آئے ہیں یہ بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی ہاؤس جاب کے آ گئے ہیں. اب آ کے ایک مانیٹر آ گیا ہے، اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ڈائریکٹر ہے، کیمرہ مین اپنی لائٹ کر رہا ہے، اس نے اینگل بنا دیا، ان کو پرواہ نہیں. ایکٹر نے اپنے حساب سے ایکٹنگ کر دی، ان کو پرواہ نہیں. ہمارے ہاں تو ایک ایک چیز کا خیال کیا جاتا تھا. مثلا ایکٹر آیا ہے تو وہ تو اپنی جین میں آیا ہے، جین میں آیا ہے. آپ نے اسے کہا کہ بھی یہ کپڑے پہن لیں، آپ نے اس کے لیے کپڑے بنائے ہوئے، اس نے کپڑے پہن لیے. سیٹ پہ آ گیا، میک اپ والے کو بلایا، اس کو مونچھ لگا دو. وہ گھر سے تو نہیں مونچھ لے کے آیا، مونچھ لگا دی. پھر اس کے کو سٹار ہیں اس کے ساتھ وہاں پہ، ان سے ملائے کہ یہ آپ کی مدر کا رول کر رہے ہیں، یہ آپ کے چچا کا رول کر رہے ہیں، یہ آپ کے چھوٹے بھائی کا رول کر رہے ہیں، ان کی یہ نفسیات ہے. اچھا، اب آپ نے ان سے بات کرتے ہوئے آپ یہاں سے اٹھیں گے، ایک کارنر سے مڈ میں آئیں گے، یہاں 2 لائنیں بولیں گے، پھر جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے، 2 لائنیں وہاں بولیں گے. یہ ڈائریکٹر کی جاب ہے. ایکٹر ابھی کہیں نہیں آیا. ایکٹر کہاں آتا ہے؟ جب کیمرہ بھی آ گیا اس لوکیشن پہ، اس شارٹس میں لائٹنگ بھی ہو گئی. اب ایکٹر نے وہ بات دہرانی ہے جو لکھ کے دی گئی ہے اس کو، اور اپنی ذات کو مائنس کر کے اس کریکٹر میں آنا ہے. کچھ ایکٹر جو ہے وہ اس کو فوراً ہی آ جاتے ہیں اپنے آپ کو نگیٹ کر کے، اور کچھ کو کھپنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے. اور جب وہ اس پوائنٹ پہ آتا ہے تو وہ ایکٹر بن جاتا ہے. ورنہ تو اب سلطان رائی صاحب، نور صاحب آپ کو پتا ہوگا، وہ ایک ہی ٹون میں بولتے تھے، اور 15 سال اس اکیلے بندے نے چلایا. کیسے چلایا؟ اگر وہ بری فلمیں تھی تو نہیں چلنی چاہیے تھی. وہ ان لوگوں کی فلمیں تھیں جو اس کو دیکھنا چاہتے تھے، ماسز. جیسے رجنی کانت کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے درست. تو یہ ہر سینما کا اپنا ایک اٹریکشن ہے جو پبلک آ کے دیکھتی ہے. ہم ہمیشہ جو اعتراض کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے مطابق کرتے ہیں. ایجوکیٹڈ ہیں، ویژن ہے، بہت زمانے کا سینما دیکھا ہوا ہے، تو آپ اس ذہن کے ساتھ پاکستانی سینما کو جب دیکھیں گے تو وہ تو آپ کو بہت معمولی لگے گا، برا لگے گا. اچھا شاہ صاحب، ایک چیز ہے، وہی جو ہمارا جو ہے ڈائلاگ ڈلیوری کا فلموں کی، جی جی. اور اس کی آپ نے بڑی اچھی پیروڈی کی. ابھی تھوڑے دن پہلے وہ آپ نے اوے چپ کے لے آؤ فلاں کر لو، آپ اوئے جگو اچھا چپ لو سائمان. تو وہ یہ کب ختم ہوگا؟ جیسے ٹی وی پہ اداکاری ہو رہی ہے اور آپ کی ڈائریکشن ہو، آپ کی وہ سب کچھ جو آپ جس طرح آپ فلم کو وہ سب کچھ ہو، اور اداکاری ہو جو ٹی وی پہ ہو رہی ہے، تو کیا ہو سکتا ہے نہیں، ایسا؟ ٹی وی پہ جو اداکاری ہو رہی ہے وہ فلم کی اداکاری نہیں ہے، وہ تو ہاں بہت نہیں. ڈریگنگ ہے. فلم کی جو اداکاری ہے وہ بہت شارٹ ٹائمنگ میں بہت کچھ دکھانا ہوتا ہے. اور میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ شارٹ شروع ہو اور ایکٹر ڈائلاگ بولنا شروع کر دے. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کیمرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، دکھا رہا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ کریکٹر کیا کر رہے ہیں، یہ کریکٹر کہہ رہے ہیں یہاں. اب جہاں وہ نہ سمجھا پائے وہاں سے ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے.
درست. وہاں سے ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے کہ یہ مقصد ہے، ہم میرے پلاننگ کر رہے ہیں، ہم یہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ڈائلاگ برے برے سے اسی سے شروع کرتے ہیں، اسی پہ ختم کرتے ہیں. اور وہ جو آپ نے نور صاحب نے بات کی ہے، وہ جب تک ڈائریکٹر کوالیفائڈ نہیں ہوں گے، یا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، یا وہ خود جو ہے وہ کنسیو کر کے ٹیمپو بھی ڈائریکٹر کنسیو کرتا ہے. ہمارے ایسے ایسے ڈائریکٹر تھے جو محمد علی صاحب کو ٹیمپو دیتے تھے، ان کو بتاتے تھے ڈائلاگ، یہ ڈائلاگ اس طرح بولنا ہے. تو ڈائریکٹر ایک بہت بڑی جاب ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ سارا کام گڑبڑ ہو رہا ہے. تو صحیح صاحب یہ جو نئے ڈائریکٹرز ہیں، سرمد کھسٹ ہیں، نبیل قریشی ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ نئی جنریشن جو ہے یہ کوئی ایک ڈفرینٹ قسم کا سنیما سامنے لا رہی ہے؟ اور آج جب نہیں ایک نہیں، سرمد ایک اچھا ڈائریکٹر ہے، لیکن دیکھیں دنیا میں ایک ہی قسم کی فلمیں نہیں بنتی، ایک پیرل سینما ہے. سرمد جو ہے پیرل سینما پہ کام کر رہا ہے. بلال لشاری نے مولا جٹ بنائی ہے، اس نے سینما کو فالو کیا ہے. یہ دونوں جو نئے ڈائریکٹر، ندیم ہے کراچی کا، ندیم بیگ، اس نے ندیم فلم بیگ کو کے فالو کیا، وہ فلم بنا رہا ہے پراپر فلم. نبیل ایک لڑکا ہے، ینگ لڑکے، وہ بھی پراپر فلم کو فالو کر کے فلم، میں نے جیسے عرض کی ہے کہ فلم لارجر دین لائف ہے. جو آپ بیٹھ کے سینما میں نہ سوچ سکیں کہ کیا ہونے والا ہے، وہ فلم ہے. وہ فلم دیتی ہے. تو یہی بات دیکھیں گے، جیسے صحیح صاحب ابھی آپ نے خود ہی بات کر دی، مولا جٹ کا تو اتنا یہاں پہ بھی چرچا تھا، یہاں امریکہ کی میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں، مطلب ہم لوگ بہت دور دور سے وہاں پر دیکھنے گئے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے بڑی آمدن بھی اس فلم نے بہت کمائی بھی کی. تو مطلب وہ ڈفرینس تو ظاہر ہے کہ نظر آتا تھا، پرانی ریمیک تھی لیکن نئے لوگ تھے اس کے اندر. لیکن کیا کیا کس کیا خاص ایک چیز تھی جو ایز اے ڈائریکٹر آپ بتائیں گے کہ اس کے اندر ایک خاص چیز تھی جس نے لوگوں کو بہت اپیل کیا؟ لارجر دین لائف تھی. جو گاؤں دکھایا وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو کاسٹیوم پہنائے وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے، جو کلہاڑیاں بنائیں وہ کہیں ہمارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ایسی چیزیں تھیں جو کہ دیکھی نہیں ہوئی تھی. اچھا، تو نئی وہ چیز. انہوں نے کیا، میں نے پہلے دن کہا تھا، میں نے دیکھی فلم تو مجھے انٹرویو میں کہا 100 کروڑ روپیہ کرے گی. سیکنڈ ٹائم مجھے پھر انٹرویو کیا، میں نے کہا 200 کروڑ کرے گی. پھر مجھے پتا تھا کہ یہ فلم بہت چلے گی، اس لیے کہ وہ آپ کو گرپ کرتی. اور جسے کہنا چاہیے کہ جو پہلے فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی تھی اس سے ہٹ کر تھی اس کے اندر. تو اب جب نئی فلمیں بنائے جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، تو وہ اس ساری چیز کو آگے رکھ کر پھر کیوں نہیں چلتے؟ اور ابھی بھی فلم انڈسٹری میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ فلمی میلوں میں تو آپ کی فیسٹیولز میں مختلف میں تو آپ کی فلمیں بھی جاتی ہیں، دوسری پاکستانی فلمیں بھی جاتی ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے جو بنتے ہیں جن میں فلمیں آتی ہیں مختلف ملکوں کی، مثلا ایران کی فلموں کا بہت ذکر ہوتا ہے اور ہر جگہ پر ہوتا ہے، حالانکہ بہت ادروائز جسے کہتے ہیں. اور میں نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی فلمیں دیکھی بہت شارٹ ڈیوریشن کی جو کہ بڑی ہی تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہیں، اور وہ ساری بھی ایران کا اس میں آتا ہے. پھر فلسطین سے آپ نے فلمیں کہاں دیکھی؟ آپ نے کہاں وہ دیکھی؟ یوٹیوب کے اوپر چھوٹا سینما چھوٹا میں بڑی تو نہیں چھوٹی. دیکھی؟ نہیں سینما میں تو نہیں دیکھی. نہیں، سنیما اصل میں بات تو سینما میں دیکھنے کی ہے، سینما جانے کی ہے. نہیں، لیکن اس کا کانسیپٹ تو فلم کا بنتا ہے. اگر کیا نہیں اس نہیں، کو مطلب اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں کیا فلم میں نہیں لا سکتے؟ میرا وہ کہنے کا اس مطلب لیے بنتا ہے، شارٹ فلم آپ کو اگر مجھے دیں، آپ پیسے دیں، میں روز ایسی ایک فلم بنا کے دیتا ہوں آپ کو. نہیں ہے، اچھا، ہاں بات نہیں، یہ سرمایہ کاری. پاسبل نہیں. تو وہاں حالانکہ فرابی ان کو فنڈنگ دے رہا ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن اچھا ایسا ہم بات اگر یوٹیوب کی کریں تو کوئی اور طریقہ ہے. اچھا، ایک اور بات، یہ جو نیٹ فلکس پہ ہندوستانی فلمیں بہت ساری جو ہیں وہ نیٹ فلکس پہ آتی ہیں، ابھی تک پاکستانی فلموں کا اس طرح کا رجحان مجھے نظر نہیں آیا نیٹ فلکس پہ. اس کی نہیں خاص وجہ؟ آئے، اور ہندوستان میں 5,000 فلمیں بنتی ہیں سال میں، اور 5 بھی نہیں ہے نیٹ فلکس کے اوپر. اچھا،
درست. تو پاکستانی فلموں کا اس کا کیا صورت ہے کہ کبھی یہ ایسا ممکن ہو سکے گا کہ اس طرح کے بڑے جو پلیٹ فارمز پر ہیں ان کو وہاں پر بھی پاکستانی فلموں کی رسائی ہو سکے اور لوگوں تک پہنچائی جا سکے ایک بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے؟ یہ کچھ اس کام بارے یہ میں کر سکتے ہیں، یہ نور صاحب کر سکتے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی فنڈنگ ڈھونڈیں اور آ کے یہاں فلم بنائیں، وہ آ جائے گی، نیٹ فلکس پہ بھی آ جائے گی، ادھر بھی آ جائے گی. تو اس میں مطلب زیادہ بیسک بات وہی ہوئی اور جو آج کی ساری گفتگو سے میں پتہ چلا ہے کہ سرمایہ کاری کی کمی ہے، اور بالکل، ظاہر ہے کہ زیادہ تر بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سرمایہ کاری. اب یہ دیکھیں سستا کام نہیں ہے، یہ کم پیسوں میں بننے والا کام نہیں ہے. اب آپ یہ جو فلم دیکھتے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر، ان کا بجٹ اگر آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں. اور انہوں نے بڑی عقل مندی کی ہے نیٹ فلکس والوں نے، جو ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی ہے، یعنی سیریل دکھا رہے ہیں لیکن ٹیکنیک سینما کی ہے. اچھا، اس کی رائٹ. پیس جو ہے وہ سینما کی ہے، اس کی میکنگ جو ہے وہ سینما کی ہے، بٹ وہ سیریل ہے. جتنی کورین سیریل ہیں وہ دیکھیے آپ، کوریا کی اکانومی کو ان ڈراموں نے ان فلموں میں اٹھا دیا ہے. ہر بچہ وہاں کوریا میں بیٹھا ہوا ڈرامے لکھ رہا ہے، ہر بچہ ایکٹر بن رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے کہ حیران کن. تو ہمارے ہاں آج بھی ہم اس سوال پہ ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکیاں کیوں نہیں آتی سینما میں. اچھا، ایک اور بات سے صاحب کہ ایک زمانے میں ٹیلی ویژن پہ فلمیں دکھائی جاتی تھیں، ایک دن ہوتا تھا. تو ابھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ جو فلمیں بناتے ہیں وہ اتنے سارے چینلز ہیں ان کو دیں اور وہاں سے بھی کچھ آپ کو انویسٹمنٹ وہاں سے مل سکے، مطلب اس کی ذرا سے آمدن زیادہ ہو سکے اور کچھ بہتر صورت سامنے آ سکے؟ نہیں، اس سے زیادہ تو آمدن جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہو جائے گی. چینل تو اچھا، جو اپنی ان کی پروڈکشن ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. اب ان کے پاؤں بھی نہیں پڑا جا سکتا ہماری فلمیں چلا لیں. تو کیوں نہیں چلاتے؟ پہلے تو چلتی تھی یہ. پہلے اس کی کوئی چلتی تھی بات؟ رواجی فلموں کا جو چلا ہوا نا وہ سرگم سے شروع ہوا تھا. سرگم فلم تھے، اچھا، آپ ہی کی اور پھر فلم سے. جیوا بھی چلی، سرگم بھی چلی، اور بڑے پیسے آئے. اس کے بعد وہ پروڈیوسر کو پیسے نہیں. ابھی ریسنٹلی وہاں پی ٹی وی سے آیا پیغام کہ اپنی فلمیں دے دیں تو پر فلم جو ہے آپ کو 25,000 روپے دیں گے. میں نے کہا اس سے بہتر ہے بھائی ہم دیں نہ. تو سعید صاحب، آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں. نور، آپ کا بھی بہت شکریہ، وقت آپ لوگوں نے نکالا ہمارے اس چینل کے لیے، انٹرویو کے لیے. اور آج کی گفتگو نے اپنے ناظرین سے اگر میں کہوں تو کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں. کیا پاکستانی سینما واقعی بدلا ہے یا صرف چہرے بدلے ہیں؟ کیا ہماری فلمیں ہماری معاشرت کی، ہمارے سماج کی عکاسی کرتی ہیں، اسے مزید پیچھے لے جا رہی ہیں؟ اور سب سے اہم کہ کیا ہم ایک ایسی فلم انڈسٹری بنا پائیں گے جہاں پہ ٹیلنٹ ہو اور پروفیشنلزم سب ایک ساتھ چلیں؟ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس انٹرویو کو ضرور سنیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا. سید نور کی گفتگو میں بہت سارے ایسے پہلو تھے جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا نام جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کی آج بھی پہچان ہے، اور اس کے منہ سے نکلنے والے جو بھی الفاظ ہیں اور جو بھی انہوں نے فلم انڈسٹری کے بارے میں بات کی ہے اس پر سوچنے کی بھی ضرورت ہے، ان کی کوششوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی کہ کہاں پر ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہتر فلم انڈسٹری پاکستان میں متعارف ہو سکے. متعارف تو پاکستانی فلم انڈسٹری، معاف کیجیے گا میرے پاس کبھی لفظوں کی کمی ہو جاتی ہے، کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو مزید ایک حوصلہ مل سکے، اس کے اندر ایک نئی زندگی پھونکی جا سکے، مختلف اصلاحات کرتے ہوئے، مختلف چیزیں لاتے ہوئے، مختلف انداز میں مدد کرتے ہوئے. تو